सलाम शहदाए करबला के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सनान। नाज़रीन कराम, आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है यकीनन वो तवज्जो तलब भी है और इस पर बात करना वक्त की अहम ज़रूरत भी है। आज हम तस्करा करने जा रहे हैं उस मौजू की जानिब कि जिसकी ख्वाहिश शायद इस वक्त हर मुसलमान, हर नौजवान रखता है। हम शहादत के जज्बे की बात करेंगे, शहादत की जो एक मकाम है उसकी बात करेंगे, शहीद का जो मकाम है उसको हमारे लिए जानना समझना कितना ज़रूरी है। डिटेल गुफ्तगू होगी, फ़लसफ़ा शहादत को जानेंगे और इस पर बात करने के लिए जो ग्रामी मेरे साथ मौजूद हैं, जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी मुझे ज्वाइन करिए मोहतरमा राज़िया नवीद साहिबा। आप सब उनको जानते हैं, बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स में आपका शुमार होता है, दरस व तदरीस से भी आप वाबस्ता हैं और दीनी मामलात पर गहरी नज़र रखती हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा भी हैं। खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ का। आज की दूसरी मेहमान मोहतरमा सादिया तारिक साहिबा हैं। आपका शुमार भी इस्लामिक स्कॉलर्स में होता है, आप भी माहिर तालीम हैं और दीनी मामलात से खासी दिलचस्पी रखती हैं। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। नाज़रीन कराम, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा भी हैं, डॉक्टर इरम गिलानी साहिबा। आप सोशियोलॉजिस्ट हैं, चेयरपर्सन है रास्ती इंस्टीट्यूट की। आपको भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जबकि आज की मनकबत ख्वाह नात ख्वाह जो हमारे साथ मौजूद है नूर फातिमा, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में आपसे हम कलाम भी सुनेंगे। राज़िया साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमें ये बताएं कि फ़लसफ़ा शहादत क्या है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ उसकी अपनी ज़िंदगी है जिससे वो बचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। लेकिन शहादत का जज्बा एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को अपनी ये ज़िंदगी भी अपने रब के रास्ते में कुर्बान करने पर तैयार कर देता है। बेशक। यही वजह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शहीद के लिए एक ऐसी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होती और एक कभी यानी उसको मौत नहीं आती, वो हमेशा ज़िंदा रहता है, जब से ये पैगाम पूरी उम्मत तक पहुंचा, हर मुसलमान की और क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान की ये ख्वाहिश रहेगी कि काश मैं अपने रब के रास्ते में कुर्बानी देता हुआ, कोशिश करता हुआ जान की कुर्बानी देता। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा भी जो इख्तिताम है वो शहादत की मौत पर फरमाए। फ़लसफ़ा शहादत को समझने के लिए हुमा बहुत ज़रूरी है कि हम इसके माना व मतलब की तरफ जाएं, और वो आइमाए लुग़त ने इसके बहुत सारे माना बयान किए हैं। लेकिन आज की नशिस्त के हवाले से मैंने 2-3 जो रेलिवेंट इसके मीनिंग्स हैं उनको लिया ताकि हम उस पर फोकस करके समझ सकें कि आखिर शहीद कौन होता है और फिर हर मुसलमान इसकी ख्वाहिश क्यों कर रहा है। शहीद का एक माना है हाजिर होना। सही। कहाँ हाजिर होना, कहाँ हाजिर होना है, कहाँ जाना है। जिक्र मिलता है कि जब एक शख्स अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाता है तो वो बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी एक आम मोमिन, एक आम मुसलमान न जाने कितने मराहिल से गुजर कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। बिल्कुल। लेकिन शहीद का इधर लहू ज़मीन पर गिरता है और उधर वो बारगाह खुदा और बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने शहादत का मफ़हूम और शहीद के रुतबे को डिस्कस किया, सादिया साहबा मेरी आपसे भी यही गुजारिश होगी, हमें भी आप कुरानी अहकामात के ज़रिए बताइए कि अल्लाह ताला ने शहादत का और शहीद का क्या मकाम बताया। जी, सूरह बकरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। बेशक। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो तो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। बिल्कुल। एक और आयत के मफहूम अगर मैं आपकी इजाज़त से पेश करना चाहूँ कि जिसमें अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए तुम उन्हें मुर्दा ख्याल मत करो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और उन्हें वहाँ रिस्क भी दिया जाए। बेशक, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी है उसका दूसरा मरहला मौत है, और हर इंसान ने दारे फ़ना से दारे बका की जानिब जाना है, और दारे फ़ना और दारे बका के दरमियान जो मरहला है आलम बरज़ख का, उसमें जाना वो हर सूरत ज़रूरी है, क्योंकि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत का वादा जो है वो कर दिया गया है। तो शहादत की मौत जो है ये इतना बड़ा शर्फ है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि आम मौत में और शहादत की मौत में जो फ़र्क है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो शहीद हैं, जो मेरे रास्ते में मारे जाते हैं, मेरे रास्ते में कत्ल किए जाते हैं, उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो। बेशक। जैसा कि आपने सूरह आल इमरान की आया मुबारका का मफ़हूम पेश किया, उसके मुताबिक अल्लाह पाक ने दिल में उनके लिए गुमान करने को भी मना फरमाया कि उनके बारे में ये सोचो भी मत, क्योंकि हयात बरज़ख में जो ज़िंदगी और मौत का मामला है, हयात बरज़ख में भी उसका हमें शऊर मिलता है। अगर हम उस हयात का इनकार करें तो फिर सवाब और अजाब का फ़लसफ़ा बातिल हो जाता है। यकीनन ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर अल्लाह पाक ने शहीद के मकाम और मर्तबे को वाज़ेह फरमाते हुए उनकी हयात बरज़खी का
اظہار فرمایا کہ وہ حیات برزخ میں بھی زندہ ہیں, اور کس طرح زندہ ہیں, کس درجے تک ان کی زندگی کا شعور ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے, لیکن عام انسان اس رزق کا شعور نہیں رکھتے. یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات ہونے کے باوجود اپنے لیے شہادت کی تمنا فرمایا کرتے تھے. آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 مرتبہ یہ فرمانا شہادت کے مرتبے پر دلالت کرتا ہے. یقیناً وجہ فرمایا. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو ڈاکٹر صاحبہ. اب جہاں ہم شہادت کے کانسیپٹ کو ڈسکس کریں, فلسفہ شہادت کیا ہے, شہید کا رتبہ کیا ہے, کیا مقام ہے, ذرا روح کی گہرائیوں سے بھی جان لیتے ہیں کہ انسانی روح کا تعلق اور شہادت کا جو جذبہ ہے اس میں کیا کنیکشن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں قتل کر دیے جائیں وہ زندہ ہیں, انہیں مردہ مت کہو, انہیں رزق دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں, انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اب دیکھیے یہاں پہ جہاں پہ رزق کی بات آئی ہے, اب ہماری عقل بڑی محدود ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بندہ شہید ہو گیا ہے اس کو رزق کیسے ملے گا. اب ذرا تھوڑا سا اس جہاں میں چلے جائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے کہ الست بربکم, تو ہم کہتے ہیں کہ قالوا بلی. اب یہاں پہ رب کا مطلب عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے, عالم ارواح میں یہ ڈائلاگ چل رہا ہے. رب کا مطلب ہے پالنے والا, جو آپ کو پالتا ہے, جو آپ کو رزق دیتا ہے. جب ہم عالم ارواح میں ہیں وہاں پہ آپ کا جسم تو نہیں ہے, وہاں پہ تو ساری روحیں ہیں, تو وہاں پہ کون سا رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, وہاں پہ آپ کو پال رہا ہے. بیسیکلی اس روح کی جو غذا ہے نا, ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں اس کو بڑے لمیٹڈ ورژن میں لیتے ہیں. رزق کی جو اصل ڈیفینیشن ہے قرآن میں اس کی بڑی ایکسپینشن ہے, اور انسان جو ہے وہ صرف جسم نہیں ہے, بالکل انسان 2 کا مرکب, روح بھی ہے اور جسم بھی ہے. تو وہاں پہ عالم ارواح میں جو ہمیں رزق ملتا تھا وہ تھا دیدار. روح کو اللہ کا جو دیدار ہوتا تھا وہ روح کا رزق تھا, وہ روح کی آسودگی تھی, اس سے روح سکون پاتی تھی, اور وہ روح کی معراج تھی. اب پھر جب اس عالم امر سے آپ نیچے آ گئے, عالم خلق میں آ گئے, تو وہ ایک روح کے ساتھ جسم بھی آ گیا, نفس بھی آ گیا. اب یہاں پہ جب جسم آ گیا, نفس آ گیا, تو اس کے لوازمات بھی الگ ہیں, اس کا رزق بھی الگ ہے. اور یہاں پہ پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ شہادت کا اتنا رتبہ ہے, شہید کا اتنا رتبہ ہے, کیوں؟ دیکھیں شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر, موجود, اور اسی موجود سے نکلتا ہے گواہی دینا. اب آپ چیز کی گواہی اسی وقت دیتے ہیں نا جب آپ نے کوئی ایویڈنس جو ہے وہ دیکھا ہوتا ہے. دیکھیے جب ہم سائنس کی طرف جاتے ہیں تو سائنس آپ سے کہتی ہے کہ ظاہری طور پہ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے, بالکل, لیکن مزید جب آپ ڈیپر لیول کے اوپر جاتے ہیں, کوانٹم لیول کے اوپر جاتے ہیں, کوانٹم سائنس آپ سے کہتی ہے کہ ڈیپر لیول کے اوپر سب ایک شعور ہے, سب ایک کانشیسنیس ہے, 2 نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ صرف آپ کی آبزرویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آبزرو کیا کر رہے ہیں. صحیح. اب یہ دیکھیے کہ جب آپ کے ساتھ نفس ہے, آپ شہادت کے صورت پہ نہیں ہے, آپ کی آبزرویشن کچھ اور ہے, لیکن جب آپ وہ جو پورا سمندر ہے شعور کا, وہ جو ایک ہے, وہ جو حاضر ہے, آپ نے اس 2 کو نکال دیا, شہید جو ہے وہ اس حاضری میں چلا گیا, تو پھر تو آپ ہر وقت اس دیدار کے اندر ہیں, ہر وقت آپ کو رزق مل رہا ہے, جس کو جنت کہا گیا ہے. اصل جنت تو عاشق کی دیدار ہے, دیدار اسم اللہ ذات کا دیدار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار, اس نور کا دیدار جو آپ کا اصل ہے. تو آپ مجھے بتائیے جب آپ کو وہ اصل مل گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہو جائے, کیا پیچھے بچ جاتا ہے؟ حقیقت کو پا لیا آپ نے, حق کو پا لیا آپ نے. ٹھیک, تو اصل مقصد ہی آپ کی جو پیدائش ہے اس کا مقصد ہی ہے اس کی پہچان, اس کو پہچاننا. حق آپ کو مل گیا, بالکل, آپ حق کے ساتھ مل گئے, تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ تو اس لیے شہادت کا اتنا بڑا رتبہ ہے, اور ہر مسلمان کو سمیت میرے ہر مسلمان کو اس کی خواہش کرنی چاہیے. بالکل خواہش کرنی چاہیے. بڑا خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان فرمایا. اور جیسے کہ ناظرین ابھی ڈاکٹر صاحبہ سائنس کی بات کری تھی, ٹیکنالوجی کی بات کری تھی, تو کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہار مان جاتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو سائنس نے بھی تسلیم کیا کہ ایک شہید کا جسد خاکی جب سالوں بعد نکالا گیا تو وہ ایز اٹ از تھا, وہ وہیں پر موجود تھا, جیسے کہ ابھی تازہ اس کی موت ہوئی ہو. اور پھر وہی بات آتی ہے کہ
اس شہید کو تو مردہ کہنا بھی نہیں ہے, اس کا تو گمان بھی نہیں کرنا. مزید کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو, احادیث کی روشنی میں جانیں گے شہادت کا رتبہ, شہداء کا رتبہ اور مقام کیا ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے فلسفہ شہادت. اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, بالخصوص آج کے مسلمان, آج کے نوجوان اور آج کا انسان اس فلسفے کو کیسے سمجھ سکتا ہے, اور شہادت کے رتبے کا جو ایک ہم کانسیپٹ اجاگر کریں کہ شہید کا رتبہ کیا ہے, شہید کا مقام کیا ہے, وہ اس مقام کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے, شہادت کی آرزو کیسے پیدا کر سکتا ہے. کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ جذبہ ایمانی اپنے اندر جگائے, جذبہ شہادت کو ڈیولپ کرے. اور اس کے لیے ہمیں پلٹنا پڑتا ہے راضیہ صاحبہ اپنی قرآن و حدیث کی روشنی میں, جو ہے وہ ان گفتگو, اس کو تمام تر چیزوں کو, ان تمام تر حالات و واقعات پر مبنی, وہ جو ہم ایک کرکس نکالنا چاہتے ہیں, جو ایسنس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں ہم شہادت کی آرزو کریں, کیوں ہمارے اندر یہ جذبہ ڈیولپ ہو کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں اور قربان ہو جائیں. ہما آپ دیکھیے کہ بحیثیت مسلمان, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی محبت نصیب ہو, اللہ کی رضا نصیب ہو. اب ایک شہید کو اس بات کی خوشخبری سنا دی گئی کہ جب اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے اسی لمحے اس کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے, اور یہ وہ دیدار ہے جو اس کو زندہ و جاوید رکھتا ہے. اسی دیدار کی وجہ سے تو شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی مرے گا نہیں, مردہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. لیکن تزکیہ نفس کے تقاضے بھی تو یہ, بالکل. اب اللہ پاک کیونکہ اللہ کو فنا نہیں ہے, اور جب کوئی شخص اس کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو یقیناً جس طرح اللہ باقی ہے وہ بندہ بھی باقی بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید کو پھر موت نہیں آتی, وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور کس مسلمان کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. پھر جب ہم احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے جسم سے جب روح پرواز کرتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے لیے 6 انعامات کا اعلان کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو قبر کا جو عذاب ہے اس سے محفوظ کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد قیامت کا جو خوف ہے وہ اس کے دل سے ختم کر دیا جاتا ہے, حساب کتاب کا جو خوف ہے وہ اس کے دل سے ختم کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے اس کو ایمان کا لباس پہنایا جائے گا اور حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا. اور چھٹی چیز کہ یہ جو فیض ہے, یہ جو انعامات ہیں صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتے, بلکہ اس کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رشتہ داروں, اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کر کے انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. تو یعنی وہ انعامات اور فیض اس کی ذات تک نہیں ہے, آگے بھی یہ جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. یقیناً اس سوال کا جواب ہے کہ ایک عام انسان, ایک عام مسلمان کیوں شہادت کی آرزو اپنے اندر. اب آپ دیکھیں نا, ایک عام مومن جب اس مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اسے حساب کتاب کا مرحلہ بھی طے کرنا ہے, اس کو جو نکیرین ہیں اس کا ان کا بھی جو ہے سوال و جواب ہوں گے, اس پورے مرحلے سے گزرنا پڑے گا. قیامت کا ایک خوف ہوتا ہے, پلسرات سے گزرنے کا ایک خوف ہوتا ہے, لیکن جب آپ کو اپنی زندگی اس مالک کے حوالے کر کے آپ اس خوف سے آزاد ہو جائیں کہ اب کوئی حساب کتاب نہیں اور جنت ہی میرا مقدر ہے, تو پھر آپ دیکھیں آپ اپنی زندگی کو کیوں نہیں اس رب تعالیٰ کے ہاتھ پر جو آپ فروخت کرنا چاہیں گے یا اپنے آپ کو اس کے راستے میں قربان کرنا چاہیں گے. یہی وہ جذبہ ہے جو پہلے بھی, جو آج بھی اور جو قیامت تک مسلمانوں کے اندر زندہ ہے, اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ فتح یاب ہوتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے, بجا فرمایا. اسی کو کنٹینیو کریں گے. سعدیہ صاحبہ ذرا وہ مقام بھی ہمیں بتا دیجئے, وہ رتبہ بھی بتا دیجئے. جب ہم شہداء کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں, کتنے مصائب, کتنی مشکلات, کتنے دل سوز جو ہے وہ پے در پہ واقعات رونما ہوئے, اور پھر سب کے مقدر میں شہادت آئی, جو جام شہادت انہوں نے نوش کیا. ذرا ان کے مقام اور رتبے کے حوالے سے بھی فرما دیجیے. جی, اس کا میں آغاز اس حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گی کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا میں واپس آئے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے, مگر شہید یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ لوٹ جائے اور 10 مرتبہ قتل کیا جائے, کیونکہ شہید
جب پہلی مرتبہ شہادت کا درجہ پا کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اسے جو سرور، جو لذت، جو راحت نصیب ہوتی ہے، تو اس کے دل کی بار بار یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مولا مجھے دوبارہ بھیج، میں دوبارہ شہید کیا جاؤں تاکہ دوبارہ میں اس لذت کو پا سکوں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں جب حضرت عمرو بن الجموع انصاری کی شہادت ہوتی ہے غزوہ احد میں، اور ان کے بارے میں یہ ایک واقعہ ملتا ہے روایت میں کہ وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو انہیں وہ لذت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مولا اتنا بڑا انعام مجھے عطا فرمایا ہے، اتنا سکون، اتنی لذت عطا فرمائی ہے، مولا مجھے واپس بھیج۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ نہیں، اب تم آ چکے ہو، اب تم اسی لذت کو محسوس کرتے رہو گے۔ تو پھر جب ہم اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں پر نظر دوڑاتے ہیں، خاص طور پر حسنین کریمین علیہم السلام جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، جو کاشانہ نبوت کے نگینے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس شہادت کے مرتبے کو پانے کے لیے تیار فرمایا تھا، جن کی تربیت آغوش فاطمہ میں بھی اسی شہادت کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی، اور جن کی تربیت میں بطور خاص حضرت علی المرتضیٰ وجہہ الکریم کا فیض تھا کہ وہ خود بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور وہ اس سارے کے پیچھے یہی جذبہ تھا کہ وہ اپنے رب کا وہ قرب بالکل چاہتے تھے، اور اس کا تو انہوں نے تذکرہ بھی کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ رب کا وہ قرب چاہتے تھے جو اس دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت رہ کر یہ جانتے تھے کہ اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایک مری ہوئی بکری کے بچے سے زیادہ نہیں۔ بے شک جیسے ہی ہم شہدائے کربلا کے حالات میدان کربلا میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد خود کو آل مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ان کے پیش نظر بھی یہی جذبہ شہادت کار فرما ہے۔ پھر جو باقی خانوادہ بنی ہاشم کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے پیش نظر بھی یہی ہے کہ ہم اس شہادت کے مرتبے کو پا لیں۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی اولاد جب حضرت شہزادہ علی اکبر آتے ہیں میدان میں اور ان کی شہادت کا وقت آتا ہے تو وہ کتنے خوش ہیں کہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ابا جان آپ پر سلام ہو، یہ دیکھیے میرے سامنے نانا جان کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ لو حوض کوثر کا جام پیو، اور بہت جلد آپ بھی ہم سے ملیں گے، اور کہتے ہیں کہ اے حسین بہت جلدی کیجئے، آپ بھی تشریف لے آئیے۔ تو یہ جذبہ شہادت کو تقویت دینے والا میسج تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پہ میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ اسپریچولی آپ سے جاننا چاہوں گی۔ دیکھیے جب ہم شہید کی بات کرتے ہیں نا، شہید کے ساتھ عشق لازمی ہے، عشق کے ساتھ شہید لازمی ہے، عشق کے بھی 5 نقطے ہیں، شہید کے بھی 5 نقطے ہیں، اور یہ 5 نقطے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں پنجتن پاک سے، ٹھیک ہے، کنیکشن یہ ایسا بنتا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جب آپ نے خود کو کنیکٹ کر دیا ان کے ساتھ جو اصل سورس ہے معرفت کا، علم کا، آپ کی جتنے بھی پوٹینشلز ہیں ان کا، تو پھر آپ کے پاس خوف اور غم کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ کیوں؟ اب میرے دوستوں میں سے میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، پہلے تو وہ دوست کہہ رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ اور آپ غزوات میں دیکھیں، شہداء کربلا کو دیکھیں، ان کا جذبہ، ان کا پیشن، ان کی انرجی، ان کی ڈیڈیکیشن کیا ہے، یہ اس کے پیچھے وہ جو موٹیویشن ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ عشق سے۔ صحیح، اگر عشق نہیں ہے تو وہ شہادت نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، حدیث ہمارے پاس ہے کہ ایک شخص آخرت میں یہ کلیم کرے گا کہ میں شہید ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو اپنی جرت کو دکھانے کے لیے جو ہے اپنی جان قربان کی، یعنی نفس آ گیا نا، عشق تو نہیں تھا، عشق میں 2 تو نہیں ہے، عشق میں تو آپ کا نفس پیچھے رہ جاتا ہے، عشق میں تو آپ پھر ٹوٹل جو ہے اس ذات کے اندر سرنڈر کر لیتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں روح اور عشق ایک ہیں تو پھر بھی غلط نہیں ہے۔ تو آپ جو ہیں خوف سے نکل گئے۔ دیکھیے خوف آپ کو کس چیز کا ہوتا ہے؟ جب آپ اس ذہن کی ڈومین میں، نفس کی ڈومین میں، اولاد کا، گھر کا، جسم کا، درد کا، یہ سارا خوف آپ کے پاس ہے۔ تو جب آپ اس ڈومین سے خود کو آزاد کر دیا، عشق کی ڈومین میں چلے گئے، روح کی ڈومین میں چلے گئے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ ان ساری چیزوں سے آزاد ہو گئے، بالکل، اور آپ اس ایکسلنس لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں پہ پھر آپ کو جو ہے وہ شہادت کا رتبہ ملتا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ اس خوبصورتی سے جو ہے اس لیول کو اٹین کرتے ہیں جہاں پہ آپ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں۔ بالکل، اور جس کا تذکرہ پہلے ہوا کہ پھر وہ خواہش جاگتی ہے کہ دوبارہ قتل کر دیا جائے، دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں
کہ جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے اندر سپارک ضرور ہوتا ہے, ان کے اندر نور ضرور ہوتا ہے, ان کے اندر ایک معرفت ضرور ہوتی ہے. اور وہ معرفت کیا ہوتی ہے, ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تو حق کو پانا ہے, سچ کو پانا ہے, اللہ کو پانا ہے, اللہ کی جو ہے وہ پہچان ہے. تو جب وہ یہ پوری فلسفی کو سمجھ جاتا ہے نا, تو پھر آپ کے اندر خوف نہیں رہتا, شوق رہتا ہے, لیکن وہ انسان وہ سوچ کیسی ہے کہ ایک کانٹا بھی چپ جائے تو بہت ڈر لگنے لگتا ہے, خوف آ جاتا ہے کہ کہیں جان نہ چلی جائے, اگر میں سامنے آ جاؤں گا مارا جاؤں گا. وہ کون سا ڈر ہے؟ کیا اس کے ذہن میں, اس کی سوچ میں صرف باطل ہی باطل؟ دیکھیے یہ جو خوف دیکھیے عشق کے اپوزٹ جب آئے گا نا, ہمیشہ خوف آئے گا. عشق کے اپوزٹ نفرت نہیں ہے. ہم جنرلی ہمارا پرسیپشن یہ ہے کہ عشق کے اپوزٹ میں شاید نفرت ہے. عشق کے اپوزٹ میں خوف ہے, اور خوف وہ ایموشن ہے, خوف وہ ایک شیطانی حربہ ہے, خوف وہ یزیدیت ہے. جب یہ آپ کے اندر آ جاتا ہے تو آپ کی وائبریشنز بالکل ڈاؤن کر دیتا ہے. سائنس کو پروف کرتی ہے, آپ اس اسکیل کے اوپر خوف کی وائبریشنز دیکھ لیں, وہ بہت ڈاؤن ہوتی ہیں. تو یہاں یہ سوال کرنا بھی یقیناً جائز ہے کہ ایک عام آدمی, ایک عام انسان, اور بالخصوص آج کا نوجوان اپنے اندر خواہش کیسے جگا سکتا ہے شہادت کی؟ کیا اس کی تمنا پوری ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا آپشنز ہیں, اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہیں, اس پر غور بھی کریں گے. اس کے حوالے سے اپنے اسکالر سے جانیں گے بھی کہ وہ ہمیں کیا رہنمائی فراہم کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام. جی ناظرین کرام, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم شہادت کے فلسفے کو سمجھ رہے تھے, یہ کوشش کر رہے تھے کہ نہ صرف فلسفہ شہادت سمجھا جائے بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ شہید ہونے کی آرزو جگانا, شہادت کے رتبے پر فائز ہونا اور جام شہادت نوش کرنا, یہ تمام تر ہماری روح کو کیسے تقویت پہنچاتی ہے. اور یہ بات کرنا چاہوں گی میں راضیہ صاحبہ آپ سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ شہادت کی آرزو جگانا, شہید ہونا, شہید کے رتبے کو, اس کے مقام کو, اس کی تمام تر سینیریو کو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ساتھ ہی یہ آرزو جگانا کہ کیا میری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے, کیا میرے اندر وہ جذبہ ایمانی ڈیولپ ہو سکتا ہے. ہما آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائے مبارکہ کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں, یہیں سے شہادت اور شہید کا جو مقام و مرتبہ ہے بڑے واضح انداز میں بیان ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ کس طرح اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ نامنظور اور نامقبول ہو سکتی ہے نا. اب اگر شہادت کی بنیادی طور پر اقسام دیکھی جائیں تو وہ دو ہیں, ایک شہادت جہری اور ایک شہادت سری. یعنی ایک وہ شہادت جو آپ دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں, علل اعلان مقابلہ کرتے ہیں, مصائب تکلیف پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں, اور دوسری وہ کہ جیسے کسی کو زہر دے کر مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, کوئی دریا میں ڈوب جاتا ہے, اور یعنی بہت ساری اس کی اقسام, وہ شہادت سری ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام زندگی دین اسلام کی خاطر تبلیغ کی, مصائب برداشت کیے اور پریشانیاں اٹھائیں, جس طرح سے آپ نے پوری ایک زندگی گزاری, کہ اللہ پاک کسی دشمن کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت جہری یا شہادت سری جو ہے وہ عطا فرماتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور صورت پیدا کی, اور وہ یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت سری جو تھی وہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی صورت میں ملی, اور شہادت جہری جو تھی وہ امام حسین علیہ السلام کی شکل میں ملی. جیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر سر انور تک ان کی شبیہ تھے, اور اسی طرح سیدنا امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور سے لے کر پاؤں مبارک تک ان کی شبیہ تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب سیدنا امام حسن علیہ السلام جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کو زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے, اور اس شہادت کو خفیہ کس طرح رکھا گیا کہ امام حسن علیہ السلام سے ان کے شہید ہونے سے پہلے پوچھا بھی گیا کہ
آپ کو کس نے زہر دیا ہے تو آپ نے اس چیز کے اوپر کسی کا نام نہیں لیا اور خاموشی اختیار فرمائی. لیکن دوسری طرف جب ہم شہادت جہری کی بات کرتے ہیں تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت سے کئی سال پہلے اعلان فرما دیا کہ میرے اس بیٹے حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. شہادت کی اقسام، شہید ہونے کی اقسام کیا ہے؟ شہادت کیا صرف وہی شہادت ہے کہ میدان جنگ ہوگا، کفار کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور اگر دشمن ہمیں قتل کر دے گا، مارے جائیں گے اللہ کی راہ میں، تو تبھی جام شہادت نوش کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ انہوں نے شہادت کے کانسیپٹ کو توسیع دی، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا آپ اس طرف بھی نظر ڈالیں. جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اب یہاں پر جب اس حدیث کو ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جہاد کا مفہوم نکل رہا ہے، اور جب ہم جہاد کی اقسام پر گفتگو کرتے ہیں یا ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جہاد صرف تلوار کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جہاد بن نفس بھی ہے، جہاد بن تلوار بھی ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر رہتی ہے جب آپ نے شہادت کو پسند فرمایا اور اپنے لیے بار بار شہادت کی آرزو کرتے رہے. جیسا کہ ابھی بیان بھی ہوا کہ وہ شہادت جو تھی اس کی بہت ساری اقسام تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہادت کو اپنے لیے پسند فرمایا تھا، یقیناً آپ اپنی امت کے لیے بھی اس شہادت کے آرزومند تھے. کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری امت میں سے زیادہ تر لوگ شہادت کے رتبے پر فائز ہوں. اور پھر ہم مختلف غزوات کو دیکھتے ہیں کہ جب غزوے کا اعلان ہوتا تھا تو بہت سارے لوگ اپنی حاضری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا کرتے تھے کہ ہمیں جہاد کے لیے منظور فرما لیں. یہاں تک کہ صحابیات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے بچپن میں کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ایک ماں کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کو میدان کربلا میں یا میدان جہاد میں بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم میدان کربلا میں بھی اس کی ایک تصویر دیکھتے ہیں جب حضرت زینب کے چھوٹے اون اور محمد اپنی جانیں جو ہیں وہ اپنے رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں. اور پھر جس طرح شہادت کے مقام کو جانتے ہوئے حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو بھی رب کے بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی شہادت کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ شہادت صرف میدان جنگ میں نہیں ہے. یقیناً، اور یہ ہماری سمجھنے کی بات ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے بھی یقین بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں اس سوال کی جانب ڈاکٹر صاحبہ جو کہ اس تمام تر کانسیپٹ کو جو ہے وہ مکمل بھی کرتا ہے، کنکلوڈ بھی کرتا ہے. آج جس کانسیپٹ کو ہم نے اجاگر کیا یعنی کہ فلسفہ شہادت کیا ہے، ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آج کا انسان، ایک عام آدمی، آج کا مسلمان، آج کا نوجوان شہادت کی خواہش کیسے کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آپشنز کون کون سے موجود ہیں، اسپرچولی بھی، ریلیجیسلی بھی اور سوشلی بھی. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لڑو. اب یہاں پہ تمام مومنوں کو کہا گیا ہے. غزوات تو اب اس ٹائم پہ نہیں ہو رہے، آپ اور میں، اور بیٹل گراؤنڈ ویسے سچ بیٹل گراؤنڈ میں تو نہیں جا سکتے. ہمارا بھی دل کرے گا کہ ہم بھی اس رتبے کو پائیں. اب جب یہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے، دین کیا ہے؟ قرآن، اور ایک قرآن کے اندر روح قرآن کو بھی کہا گیا ہے، اور وہی روح آپ کے اندر ہے. تو اس نقطے کو سمجھنا کہ جو جس دین کے لیے آپ نے لڑنا ہے وہ صرف آپ کے ظاہر میں نہیں ہے، وہ دین تو آپ کے اندر روح کے ایک صورت میں موجود ہے. بالکل. چلیے اس کو سمرائز کر دیں کہ جہاد ہمارے لیے کتنا آسان. قرآن میں دیکھیں 3 لیولز کی بات کی ہے دلوں کی: قلب منیب، قلب شہید، قلب سلیم. اب قلب شہید کی طرف آپ دیکھیں، وہ قلب جو مشاہدہ کر رہا ہے. کس کا مشاہدہ کر رہا ہے؟ اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے. یعنی وہ لیول آلریڈی میرے اندر موجود ہے، لیکن آپ نے ان سارے بیٹل سے گزر کے اس قلب شہید کے اوپر جانا ہے، وہ شہادت کا رتبہ اٹین کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ بھی شہادت کے رتبے پہ چلے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اپنی کربلا کو دیکھیں، اپنے اندر اس جو آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے اس کو دیکھیں، اپنے اندر جو آپ کو جو جہاد ہے وہ اس کو ذرا اون کریں، اس کو سمجھیں، اور وہ جو آپ کے اندر فورسز ہیں آپ پہلے ریئلائز تو کریں نا. یقیناً ایسا ہی ہے. آپ کی بات کو سمرائز کرتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کریں گے کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ نفس کا جہاد ہے. اگر ایک انسان اپنی ذات پر، اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے تو یقیناً اس کا رتبہ بھی شہیدوں میں ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اسی کے ساتھ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے اجازت چاہیں گے جاتے